मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने अपना जानशीन बनाना था किसी को। होता है ना गद्दी नशीन जानशीन के, मेरे बाद इस्लाह उम्मत जो है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका निज़ाम कौन संभालेगा। इसको उर्फ में गद्दी नशीन कहा। आजकल तो ये गद्दी नशीन बुरे माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। जाहिल पीर जो नाइब बना के जाते हैं ना, आमिल लोग, उनको गद्दी नशीन कहते हैं, लेकिन असल में तो इसका तसव्वुर ठीक था ना। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद के गद्दी नशीन अलकमा थे, अलकमा के गद्दी नशीन इब्राहिम नखी थे, उनके हम्माद अलकूफी थे, उनके इमाम हनीफा थे। तो ये इल्मी गद्दी हो गई। एक होती है रूहानी गद्दी कि कोई बुजुर्ग हैं जिनको से अल्लाह हिदायत का काम ले रहा है, बहुत से लोगों की इस्लाह हो रही है, उनको ये होता है कि मैं दुनिया से चला गया तो मेरा निज़ाम संभालेगा कौन, तो वो किसी को अपना नाइब बनाते हैं। तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को ख्याल होता था कि मैं अपना नाइब तो किसी को बनाऊं, सारे काम उसके हवाले करूं। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं तो कौन नाइब हो। तो हजरत फरमाते हैं मैंने बहुत तलाश किया उलमा में, सोलहा में, नेक लोगों में, किसी को अपना जानशीन बनाऊं। बहुत आजमाया, ख्याल होता था भाई ये बंदा इस काबिल है कि इसको अपना जानशीन बनाया जाए। उसको परखते थे बहुत, और फिर उनका मैयार बहुत ऊंचा था। फरमाते फिर एक शेर पढ़ते थे जिसका मफहूम ये, कई साल हो गए ना, 10-15 साल, फिर कहते थे कि इंसान का बच्चा तलाश करना बहुत, ये उनकी राय थी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप ये ना समझे कि ये बाकी सारे माज़अल्लाह गधे के बच्चे हैं। मेरे बयान को लोग उल्टा भी ले जाते हैं ना कि इसका मतलब ये सारे क्या बैठे हुए हैं। असल में उनका मैयार इंसानियत का बहुत, बोलो, ऊंचा था। जैसे एक मिस्टर कराची होगा तो उसकी जो सेहत है उसका मैयार क्या होगा, बहुत ऊंचा होगा। और एक नॉर्मल आदमी की सेहत का मैयार इतना है, बस लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो क्या हो, वो क्लियर आ जाए। तो हर आदमी का मैयार दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो हमारे हजरत का मैयार, क्योंकि खुद बहुत परहेजगार थे, तो मैयार उनका ऐसे ही ऊंचा था। तो वो फरमाया करते थे कि आप चिराग लेके तलाश करोगे ना। उनके तजर्बे के बाद उन्होंने कहा इंसान का बच्चा मिलना बहुत मुश्किल। कोई नेक होता है ऊपर से फारिग होता है, कोई नेक होता है मगर इधर से क्या होता है, फारिग। कोई इधर से भी ज़हीन होता है, नेक भी होता है, लेकिन वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देता है। वो हकीकत में ज़हीन होता नहीं है। याद रखो, जो भी ज़हीन आदमी होगा ना, वो अपने आप को अक्ल कुल कभी भी नहीं समझेगा। दुनिया में हमेशा बेवकूफ़ लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। ये बेवकूफ़ों का काम है। तकब्बुर और खुद पसंदी ये बेवकूफ़ों की बीमारियां हैं, ये अक्लमंदों की बीमारियां नहीं है। तकब्बुर होता है ना, पैसा आ गया एकदम अपनी औकात भूल गया, या किसी से कभी मशवरा ही नहीं लेता, समझता है कि जो मुझे अल्लाह ने अकल दी है किसी और को नहीं दी है। इट मीन्स कि ये परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो मुझे एक बात बताओ, अकल बच्चों में कम होती है, बच्चों में ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है ना बच्चों में। तो बच्चों में खुद पसंदी भी होती है। बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करें उसको गुस्सा आता है। बच्चों में तकब्बुर भी होता है बहुत जल्दी, जरा सी बात पे दूसरे बच्चों के सामने इतराने लगते हैं, शो मारने लगते हैं। लेकिन जब मैच्योर होते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो ये छिछोरपना छोड़ देते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि इंसान का बच्चा तलाश करना क्या है, बहुत मुश्किल। तो फिर मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने नाइब बनाया बहुत तवील अरसे के बाद, जो हमारे शेख हैं इस वक्त, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। और फिर उन पे एक पूरी एक किताबचा लिखा कि इनको जो मैंने नाइब बनाया है, मैंने ऐसे ऐसे तरीक़ों से इनको आजमाया है कि खानकाहों में उस आजमाइश का तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। समझते हो कि नहीं समझते हो? ऐसे तरीक़ों से इनको आजमाया है।
3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکوں والا اور چڑیلوں والا, اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے, بزرگ کوئی الگ سی اخلائی مخلوق نہیں ہوتی. 3 چیزیں باطنی صفات, ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے, یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا. ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک حب جاہ نہ ہو. حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے, وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں؟ شیطان والے. نمبر 2, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 قسم کی ٹھرک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھرک کیا ہوتی ہے؟ بندے کا فون آیا 2 منٹ میں نمٹا دیا. کسی خاتون کا فون آیا, ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے. عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ کو. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی ہے حب باہ. دونوں میں کیا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس. اندر کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے. ٹھڑک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا, تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو. صحت کا یہ عالم ہوگا کہ قمیض اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے. ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے, یہاں سے پتا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. گٹکوں کا دیکھو, کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو, کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں. شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لو, واللہ عالم. ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی, وہ نیچرلی دبلا پتلا. کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی اس وقت. ہم بھاگتے تھے, پکڑائی میں نہیں آتے تھے. تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا تم نے. ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا؟ 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی بہت ہی باریک سی. ہمارے استاذ کی عادت تھی مزاح کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار.
باتیں 2 4 شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو, لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے, پان گٹکے سگریٹ, ہمارے ایک دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے, 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ بےچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے, اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی, میں نے کہا کہ یار اچھا شادی بہت کرتا تھا, شادی کرا دو مفتی صاحب, شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا, مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں, اپنے بارے میں کہہ رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے, مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا, دھواں ہی نکلے گا. بیچارہ یہاں سے وہاں جاتا, اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ ہے, اور باتیں کون سی ہیں, 4 شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, اٹ از کالڈ ٹھرک. اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگنی رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے, تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے, پوری دیکھ کھا گیا, یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی, جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی, 1-2 پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک چکے گی نہیں ہے, کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے. تو یہ اٹ از کالڈ, اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا, یہ کیا ہے, یہ ٹھرک ہے, یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی, اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے. یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو, باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں. شہرت کی بھوکا ہو, پیسوں کا لالچی ہو, عورت کا ٹھرکی ہو, فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں 3 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا, شیطان, اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی, اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو 2 کے قائم مقام ہے. وہ کیا ہے, حب جاہ, تکبر, کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں, اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی, میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں, اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں, اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نیک آدمی ہے. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکو والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا, اور بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے, عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں. مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی محبت. ان 2 چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے. یعنی حب مال, حب جاہ اور حب باہ, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں, حب دنیا, دنیا کی محبت. حالانکہ مسافر خانہ ہے, اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی, کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا؟ تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بعض میں 2 ہوتی ہیں, بعض میں ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے.